जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ की किस्त नंबर 19। अगली सुबह प्रेयर हॉल की कुशादा सफेद सीढ़ियां वो नंगे पांव सुस्त रवि से उतर रही थी। सफेद शलवार कमीज के ऊपर पिंक स्कार्फ नफासत से ओढ़े, एक हाथ रेलिंग पे रखे, वो जैसे पानी पे चलती गायब दिमागी से नीचे आई थी। प्रेयर हॉल के ग्लास डोर्स बंद थे। शीशों के पार ताजा सुबह उतर रही थी। उसको आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पे आई। बैग डेस्क पे रखा और गिरने के अंदाज में बैठी। अगर कॉलेज होता तो वो यकीनन आज ना आती। इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो पढ़ ना सकती थी, मगर वो कॉलेज ना था, ना ही वो पढ़ने आई थी, वो तो सुनने आई थी। बास चीजें इतनी हैरत अंगेज होती हैं कि इंसान उन पे हैरान होना तर्क कर देता है। वो मौजज़ाना किताब भी ऐसी ही थी, आजिज कर देने वाली, मबहूत कर देने वाली। वो जो सोचती थी उस किताब में लिखा आ जाता था। अब महमल ने हैरान होना तर्क कर दिया था और उसे लगा वो अब कभी हैरान ना हो सकेगी। मगर आज की आयत पे फिर वो चौंकी थी। और लोगों में से कोई है, अच्छी लगती है तुम्हें उसकी बात दुनिया की जिंदगी से मुतल्लिक। उसने सर घुटनों पे रखा और बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। उसने सर उठाया, चेहरा दाईं जानिब घुमाया। पिंक स्कार्फ में मलबूस लड़कियां सर झुकाए तेजी से कलम पेपर पे चला रही थीं। वहां कोई नहीं जानता था कि उसके दिल पे क्या गुजर रही थी। कोई समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या महसूस कर रही है। बस वही जानता है जिसने ये किताब उसके लिए उतारी थी। उसे कभी कभी लगता था ये बस उसी की कहानी है, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकती। और लोगों में से कोई वो है। उसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से सहलाया। अच्छी लगती हैं तुम्हें। वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बंद किया और कुछ भी लिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसकी बात वो धीरे धीरे जीने चढ़ रही थी, दुनिया की जिंदगी के मुतल्लिक। वो आखिरी जीना अबूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे के स्टेप्स पे बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था और वह सुकून से सर टिकाए लॉन के सब्जे को खाली खाली आंखों से देखने लगी। ये तो उसने अपने दिल से भी ना कहा था कि उसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। उसकी ऑफर दिलफरेब थी, दिलकश थी। वो अपने दिल से इकरार करने से डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है। मगर उसने उसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे। उसका तमाशा नहीं बनाया जैसे खानदान वाले बनाते थे। उसकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जैसे नादिया करती थी। कोई डांट डपट लान तान नहीं, बस वही एक नर्म मेहरबान अंदाज जिसकी तड़प में वो कुरान सुनने आती थी। वो डांटता ही तो नहीं था, उसकी तरह कोई समझाता ही नहीं था, कोई उसकी तरह था ही नहीं। और वो वहीं बैठी थी जब साथ वो लड़की आ बैठी। गालिबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां उसमें भी बैठकर तजवीद करती थी। वो थोड़ी हथेली तले रखे चेहरा मोड़े यूं ही से देख रही थी। वो लड़की घुटनों पे कुरान रखे बाएं हाथ से सफ़े पलट रही थी। दायां हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलूबा सफ़ा खोलकर उसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और गोद में रखा। फिर ठीक हाथ से सफ़े का किनारा पकड़े पढ़ने लगी। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर, अटक अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज टूट जाती। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। वो फिर से शुरू करती, मगर हलकलाहट ज़दा जुबान फिर साथ छोड़ने लगती। मुखारिज सही न निकल पाते।
وہ بے وقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی ٹھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑا کر چلنے والی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا، اور شرٹ کا اوپری بٹن کھولے قیمتی ریسٹ واچ پہنے اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، اور یہ ندا تھی جو اس کی بات بہت دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لا تعلق سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی۔ رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ ارے محمل سنو! وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ روکھے تاثرات دے کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا اس وقت۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل! اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑم سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تاسف و بے بسی سے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپری سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی۔ جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا، وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ اچھا تو تم ادھر ہو محمل؟ رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بد لحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد ہی کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے، کوئی توک ہے بھلا اس بات کی بھی؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، یہ تو ہمارا فرض ہے۔
وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ فواد ریحا کا ابو ہے؟ پھوپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم پھوپھو۔ ہے توبہ توبہ، بڑا ہی ظلم کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ، میرا تو مانو تو اس کی شکل دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر اس نے تو ایسا دل توڑا ہے کہ ادھر آنے کوئی نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ ارے جانے دینا پھوپھو، فائقہ باجی کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں، اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھوپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رہی تھی کہ انہیں ٹاپنا مشکل تھا، اور وہ اس کے ابا کی ایک ہی تو بہن تھی۔ اور وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے، کبھی اس نے خود بھی تو ان سے بنا کے رکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ اور اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھینچ گئے، وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل ایک کپ چائے مل سکتی ہے مجھے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو وہ فارغ ہی بیٹھی ہیں باہر۔ پھوپھو نے نہایت بے رخی سے کہا اور وہ چند لمحے کھڑا رہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ ارے میں یتیم نہیں ہوں پھوپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیمو نچوڑ رہی تھی۔ ہاں، اچھا تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، اور دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے ہم فائقہ کو جہیز میں دے دیں گے۔ محمل کی لیمو نچوڑتی انگلیاں تھمی، خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھوپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی تو ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا آپ نے اور آپ اکیلے اتنا کام کیسے کریں گی؟ اب نوکروں پہ تو بھروسہ نہیں کر سکتی، تو ایسا کروں گی میں آ جاؤں گی آپ کے پاس اور میں آپ کی ہیلپ بھی کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ پھوپھو تو نہال ہوگی، میں تو تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے۔ اچھا تو اس لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، محمل ہنستی۔ ارے کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا پھوپھو۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھوپھو نے فوراً حامی بھر لی اور وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی، 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے ہوئے وہ رک گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، اور 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں، کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھوپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کر رہی تھی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھوپھو کے پاس چلی آئی۔ پھوپھو آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا نا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا نا آپ کے پاس؟ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا وہ تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا نا، تو ہمارے پاس تو ترجمے کے بغیر والا ہی ہوگا۔ اچھا چلے وہی دے دیں پھر مجھے۔ وہ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو، میں نے تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں۔ ہائے، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھ لو۔
وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئیں اور وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی. فائقہ باجی آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی. اماں سے پوچھو انہی کو پتا ہوگا. وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی. کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا, ایک ایک چیز چھان ماری, مگر قرآن نہ تھا. وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا. شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو. سارے کپڑے اوپر نیچے کیے مگر وہ ہوتا تو ملتا نا. وہ پھر سے لاؤنج میں گئی. فائقہ باجی آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ ارے نہیں. فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے. کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو یار محمل, میں مووی دیکھ رہی ہوں. وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی اور محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی. رات وہ بے چین سی نیند سوئی. اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین ہی رہی. کھانے کی بھی چند لقمے لے سکی, اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا. ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے. اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے. کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور اب ان کے میاں نفیس انکل سے وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا وہ جانتی تھی. اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی. پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی, بجائے کہیں اور جانے کے, بجائے کسی سے ملنے کے, وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی. شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگایا. اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی. لوگ چابی, بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں, قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا, نہ جانے کیوں. محمل, اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا. محمل بیٹا یہ لو. اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا. تمہاری ڈاک آئی تھی کل. میری ڈاک اماں؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما. مسرت جلدی میں تھی, لفافہ دے کر پلٹ گئی. اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجودہ کاغذات نکالے. وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا, انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اور پھر یہ سین یہیں پہ ختم ہو گیا. محمل تمہاری ڈاک آئی تھی, کیا یہ وہ اسکالرشپ ہی تھا؟ کھانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا. محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا, سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے. جی آغا جان. اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی, خوشی یا جوش سے خالی آواز. اچھا تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی تمہاری؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچا کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے. باقی سب دم سادھے محمل کو دیکھ رہے تھے. بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی. ستمبر میں آغا جان. اچھا تو تمام اخراجات وہی لوگ اٹھائیں گے نا؟ جی. وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی. ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی. ویری گڈ. انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی کیا؟ سرگوشیاں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھی. اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا, پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش. اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا, اسے خوش ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ ناخوشی, دل ڈوبنے کا یہ احساس, شاید یہ اس لیے تھا کہ صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی, قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی. لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں, انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا. انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا تھا. صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی. لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھیں. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا, اور وہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا. بلکہ تھا نہیں, اسے لگا تھا. وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی. واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی.
اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے زیادہ پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ سپارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 942۔ طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے نہ سمجھ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں تھا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا، اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے، شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اسی آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا، چمچوں کی آواز رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی، اس نے سر اٹھایا، سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک آغا جان، یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں آغا جان۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ دراصل میں نہیں جا رہی ہوں اب۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں فضا چچی۔ مگر کیوں؟ مگر کیوں؟ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ اور اس نے کہا تو بس اتنا کہ مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔